शॉपिंग बैग्स यूं ही बेड पर पड़े थे। हमजा ने उससे लैपटॉप लेकर रखा और खामोशी से जाकर बिस्तर पर से तमाम बैग्स उठाता अलमारी में रखकर वापस आया। बेड पर दराज होता, रुख मोड़े सोता बन गया। हमजा मीर। अनादिल के लब हौले से फड़फड़ाए थे, इतने कि हमजा की सुनकर धड़कन बेकाबू हुई। लेकिन वो वैसे ही रुख मोड़े लेटा रहा। हमजा मीर, वो दोबारा कहती उसकी बाजू पर थोड़ी टिका गई। क्या आपको वैसी लड़कियां पसंद हैं जैसी वहाँ कैफ़े में थी? है ना? लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं मोहब्बत में? बदगुमानी की हद तक पहुंची अनादिल अब अपने दिल की बात कह रही थी। या अल्लाह ऐना, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा? वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और मैं लड़कियों की जानिब देखूं तो बताऊं मुझे कैसी लड़की पसंद है। मुझे तो हमेशा से तुम पसंद थी ऐना, मैंने बस तुम्हें ही गौर से देखा है। वो उसे अपनी तरफ खींच कर सीने से लगा गया। स्कूल लाइफ, टीन एज, जब लफ्ज़ मोहब्बत से इंसान वाकिफ़ नहीं होता है ऐना, मुझे तब से तुमसे मोहब्बत थी। तुम्हें तो याद भी नहीं है, मैं तुम्हें किसी से बात भी करने नहीं देता था। बहुत बार घर भी बुलाया तुम्हें, तुम हर बार बहाना कर दिया करती थी और एक क्लास फेलो के इनवाइट करने पर चली गई थी। उसके घर तो नहीं गई थी लेकिन उसकी ज़िद पर गई ज़रूर थी। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हुआ था। तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में ज़बरदस्ती हिस्सा लेने पर मजबूर करता था ताकि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई अपना पार्टनर ना बना ले। इसलिए टीचर से ज़िद करके तुम्हें ही पार्टनर बनवाता था। ऐना, मैंने ना कभी तुम्हारे अलावा किसी लड़की की जानिब देखा है, ना ही मुझे मालूम है अगर मोहब्बत हो तो उसमें सूरत कैसी हो, उसमें ड्रेसिंग कैसी हो। मैं इन सब में कभी पढ़ा ही नहीं, ना ही महसूस किया। मेरे लिए तो हमेशा से मुकम्मल लड़की तुम रही हो और तुम ही रहोगी। तुम जैसी हो, इनोसेंट, मासूम से सवाल करने वाली, अपनी हुदूद में रहने वाली, ड्रेसिंग में हिजाब को फौक़ियत देने वाली। मैं तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था मेरी ऐना इस हद तक बदल जाएगी। वो नम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखता बोल रहा था और अनादिल आंसुओं से तर चेहरा लिए उसे सुन रही थी। वो जो भी बोल रहा था बहुत अच्छा बोल रहा था, सच्चाई आंखों से झलक रही थी। आंखों की नमी चीख कर कहती थी, अनादिल, हम ज़मीर से वैसी मोहब्बत कर लो जैसी वो तुमसे करता है। अनादिल, जैसे वो तुम्हें चाहता है उससे बढ़कर तुम उसे चाहो। वो चाहे जाने के काबिल है। तुम्हारी मेमोरी ने उसका नुकसान किया है, सब नुकसान अपनी मोहब्बत से भर दो। अनादिल के अंदर कोई मुसलसल बोल रहा था। वो उसका दिल था जो हमजा की मोहब्बत की गवाही दे रहा था, उसकी बेलौस मोहब्बत को कबूल कर रहा था। आई एम सॉरी हमजा। वो हिचकियों से रोती हमजा के गले में बाजू डाले उसके सीने में मुंह छुपा गई। पागल लड़की, सॉरी कैसा? मैंने तो कभी नहीं कहा कि अगर गलती हो या ना हो मुझे सॉरी कहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। माई स्लीपिंग ब्यूटी। मीर कौन लगाएगा हमजा के आगे? वो उसके बालों में हाथ फेरता उसके कान में कह रहा था, वो मैं भूल गई थी ना। अब से हमजा मीर पक्का। मुझे सब भूल गया, आपकी कितनी कीमती बातें, यादें, सब मैं भूल चुकी हूँ। आपको कितना गुस्सा आता होगा ना मुझ पर। अनादिल पीछे होती आंसू साफ करती पूछ रही थी। लहजे में शर्मिंदगी थी, जैसे उसने जानबूझकर कुछ किया हो या उसके हाथों में अपनी लॉस मेमोरी लाना हो। ऐना, मुझे कभी भी ना ही बुरा लगा है, ना ही इस बारे में सोचता हूँ। अच्छा है ना, ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी यादों को, बातों को बताते, याद दिलाते गुजरेगी। इतना नहीं सोचो माई गर्ल, शादी के बारे में सोचो। वैसे कौन से सैलून जाना पसंद करोगी? हमजा ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। उसे मालूम था अनादिल को सैलून के नाम भी मालूम ना होंगे। एक बार ही तो उमैमा की ज़िद पर गई थी। मैं वहीं से तैयार होंगी जहाँ से सामिया होंगी। अनादिल ने मुस्कुराकर कहा। हमजा जो उसको सैलून के नाम की लिस्ट देने वाला था खफकी से देखने लगा। यानी इन मैडम ने तुम्हें अपने साथ कर लिया? अभी कुछ देर पहले ही मैसेज आया था, नाम, एड्रेस सब भेजा है जामिया ने। वो वहीं से रेडी होंगी तो मैं भी वहीं से होंगी और आप मना नहीं करेंगे, अनादिल ने कहकर आखिरी में उसे उंगली दिखाकर वार्न किया। हमजा ने उसकी उंगली को चूमकर उसे खुद में भेज लिया। अनादिल ने ना ही कपड़े चेंज किए थे, ना ही मुंह धोया था। वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताना। वो शर्माई लजाई सी चेहरा उसके सीने में छुपाए हुए थी। चौंक कर सर उठाए देखने लगी। आज इतना तैयार क्यों हुई हो? खैरियत तो है? मुझ गरीब पर कुछ रहम नहीं आता? वो भारी आवाज़ में बोलता उस पर झुकने ही लगा था कि अनादिल ने अपनी
اپنے دانت اس کے بازو میں گاڑے، گرفت ڈھیلی ہونے پر اس کے حصار سے نکلتی اچھل کر واش روم بھاگی۔ حمزہ بے چارگی سے بازو سہلانے لگا جہاں انادل کے شدت بھرے ظلم سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ اپنا نائٹ ڈریس، ڈھیلی سی شرٹ اور کھلا ٹراؤزر چینج کرتی باہر آنے کا سوچنے لگی۔ حمزہ حیران تھا، انادل سے ایسی امید تو نہیں تھی اسے۔ اس کا شک جامعہ پر گیا، وہی اس کے کان بھرتی ہوگی۔ جامعہ میری معصوم بیوی کو اس سے پہلے کچھ زیادہ ہی بہادر بنا دے، کچھ کرنا ہوگا۔ وہ تھوڑی کھجاتا سوچ رہا تھا اور سوچتے ہوئے انادل کا انتظار کرتا لیٹ گیا۔ انادل پوری تسلی کے بعد باہر آئی اور سمجھی حمزہ سو رہا ہے۔ آرام سے چلتی ہوئی دوسری سائڈ لیٹ گئی، لیکن اس کی سانسیں ہی بند ہو گئی جب حمزہ نے اسے سینے سے لگا کر اپنی بیئرڈ اس کے گال سے مس کی۔ انادل آنکھیں میچے سانسیں روک کر چپتی بیئرڈ محسوس کرتی اس کے پر حدت حصار میں کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ سو جاؤ مائی سلیپنگ بیوٹی، آج بہت تھک گئی تھی نا، معاف کیا۔ حمزہ ہنس کر اس کی مچی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پھونک مارتا پیچھے ہٹا۔ وہ سوالوں سے بچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی تھی اور حمزہ یہ جانتا تھا۔ وہ سر درد کی میڈیسن لیتا سونے لگا، لیکن انادل کا سر اپنے بازو پر رکھنا نہیں بھولا۔ بخار کم ہوا تھا لیکن شاپنگ کی تھکن نے اسے کافی تھکا دیا تھا۔ جامعہ، میں کہہ رہا ہوں آپ وہی ڈریس لیں گی جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ کسی دن ان پینٹ شرٹس کو آگ لگا دوں گا۔ لان میں ٹہلتا میسم جامعہ کو سختی سے منع کر رہا تھا اور وہ شاکڈ نظروں سے اسے دیکھتی ایک چیئر پر بیٹھی جبکہ دوسری چیئر پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے تھی۔ اور تم مجھے جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھ سے نہیں پہنا جائے گا لہنگا، معاف کرو مجھے، کہیں ہال میں گر گئی تو سب مذاق اڑائیں گے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تصور میں ہی خود کو گرتا اور لوگوں کو ویڈیو بناتا دیکھ کر سختی سے اس کی نفی کرنے لگی۔ میں ساتھ ہوں گا نا، کون گرائے گا یار آپ کو، میں ہاتھ پکڑے رکھوں گا۔ آپ نے نکاح اسپوائل کر دیا، اس پینٹ شرٹ میں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نہیں، میں ہرگز بھی پینٹ شرٹ والی دلہن کا دلہا نہیں بنوں گا۔ تم تو میری تقدیر ہو پیا، دلہے کیسے نہیں بنو گے؟ جامعہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پلیز ایک بات مان جائے۔ میسم اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو جامعہ نے ٹانگیں سمیٹ لی۔ ایک بات کہہ کہہ کر ہزار باتیں منوا چکے ہو۔ روم میں شفٹ ہو گئی، ہاسپٹل میں ایک بیڈ پر پڑی رہی، ابھی مشن پر جانے نہیں دیا، اب کیا کیا باتیں مانوں؟ یہ ایک بات مجھے بہت مہنگی پڑتی ہے ہر دفعہ۔ جامعہ گھورتی ہوئی اسے یاد دلا رہی تھی۔ اس نے ایک بات مان جائیں کہہ کر کتنی باتیں منوائی ہیں۔ اوکے، یہ لاسٹ ہے، سچی۔ میسم نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ کچھ دن بعد ایک اور بات ماننے والی آ جائے گی، یہ تمہیں یاد۔ جامعہ کسی صورت لہنگا ویئر کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تو کیا آپ یہ پینٹ اور شرٹ اور اپنا وہ عجیب کوٹ پہنیں گی شادی پر؟ میسم زچ ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں۔ جامعہ مسلسل اسے پریشانی میں گھرے دیکھ کر ایڈوائز دینے لگی۔ وہ کیا؟ میں لہنگا پہننے کو تیار ہوں لیکن… جامعہ نے میسم کی جانب دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ لیکن میسم نے آبرو اچکا کر پوچھا، لیکن یہ کہ میں سینڈل کے بجائے شوز پہنوں گی، منظور ہے تو بولو۔ جامعہ نے ایک ادا سے شولڈر سے نیچے جاتے کھلے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا۔ میسم نے پہلے خونخوار نظروں سے گھورا، پھر تن فن کرتا اندر چلا گیا۔ جامعہ ہنستے ہوئے اس کی دور جاتی بڑبڑاہٹ سنتی رہی۔ جامعہ نے ہر چیز میسم کی پسند کی پہننے کا سوچا تھا۔ اس نے نکاح پر بھی ڈیپ ریڈ لہنگا کے ساتھ ہم رنگ چیزیں بھیجی تھی۔ لہنگا بہت یونیک اور خوبصورت تھا۔ لیکن جامعہ میسم سے شادی پر راضی نہیں تھی۔ دوسرا نکاح آنن فانن ہوا تھا تو جامعہ نے وہ چیزیں سیو کر کے رکھی تھی اور میسم کو سرپرائز دینے کا پروگرام بناتی مسکرا رہی تھی۔ اسے مزید زچ کرنے کے لیے جامعہ کا روم میں نہ جانے کا پلان بھی تیار تھا۔ صبح دادا ابو سے شادی تک روم بھی الگ کروانا تھا۔ یہ سب کر کے میسم کو ناراض کرنا تھا تاکہ اسے شادی پر سرپرائز مل سکے اور خوشی سے دمکتا اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ لہنگے کو تھوڑا نیو کرنے کے لیے جامعہ نے پہلے ہی دے دیا تھا، بس میسم سے ہر بات چھپائی ہوئی تھی۔ میسم کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ ہوتا رہا لیکن جامعہ روم میں نہیں آئی۔ میسم نے ٹیرے سے جھانک کر دیکھا، وہ باہر لان میں بھی نہیں تھی۔ اس کے روم کو لاکڈ دیکھ کر میسم سمجھ گیا وہ اپنے روم میں ہی سوئے گی۔ میسم مزید غصہ لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ میں بھی نہیں مر رہا ان کے بغیر، اپنے دل کو سمجھاتا وہ جامعہ کی خالی جگہ تک رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو واپس اس کے روم کے دروازے پر پہنچ کر کی ہول میں ڈپلیکیٹ چابی گھمانے لگا،
لیکن بدقسمتی سے اوپر والا لاک لگا ہوا تھا۔ زامیہ کلک کی آواز پر ہنستی دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس نے احتیاطاً اوپر دروازے کا لاک بھی لگایا تھا۔ مائے حبی، زامیہ افسوس سے کہتی بلینکٹ میں گھس گئی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو یہ؟ میسم غصے سے دروازہ دیکھتا پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ اپنے روم کی ٹیرس پر پہنچ کر خوفناک راستہ پھلانگتے ہوئے میسم زامیہ کے روم کی کھڑکی تک پہنچے، اسے کھول رہا تھا۔ زامیہ گپ اندھیرا کیے سو چکی تھی۔ میسم نے کافی حد تک شور کو روکا ہوا تھا۔ اگر وہ اٹھ جاتی تو کھڑکی کھولنا ناممکن تھا۔ بہت مشکل اور ہاتھ پر کٹ لگنے کے بعد میسم کھڑکی کھولنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کھڑکی سے پھلانگ کر روم میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ بیچ میں موجود بیڈ پر زامیہ سوئی ہوئی تھی۔ آہ، میری سیکریٹ ایجنٹ کا رعب جھاڑنے والی بیوی، آپ اپنے شوہر کو اندر آنے سے نہیں روک پائیں؟ میسم زیر لب کہتا بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا تو پلٹ کر گھونسا مارتا ہوا اسے دبوچ گیا۔ کون ہے تو اور میری بیوی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میسم کا گھونسا شولڈر پر لگا تھا اور منہ کو دبوچے وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی کے کمرے میں صرف ایک چور ہی آ سکتا ہے۔ زامیہ کی آواز پر میسم نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو روم روشنی میں نہا گیا۔ زامی، آپ سو سوری، مجھے لگا کوئی چور ہے۔ ہو نا تم چور؟ یہ کیا طریقہ ہے بھلا کھڑکی سے آنے کا؟ وہ جو اس پر حملہ کر کے سبق سکھانے کا سوچ رہی تھی، بازی پلٹتی دیکھ صدمے میں آنے کے بعد دوبارہ شیرنی بن گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے، مجھے زیر کرنے کی کوشش میں تھیں آپ، اور خود ہو گئیں۔ میسم تمسخر اڑاتا کہتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ زامیہ کے گال سرخ ہوئے۔ کوئی بات جو اسے معلوم نہ ہو سکے، ایسا ہو سکتا تھا بھلا؟ اچھا نکلو میرے روم سے، ہم شادی تک نہیں ملیں گے، بس کچھ ٹائم ہے شادی میں۔ زامیہ سے جب کچھ بات بنتے نہیں بنی تو اسے روم سے نکالنے لگا۔ میں تو نہیں مانتا یہ سب، اتنے دن ساتھ رہی ہیں، اب کیا قباحت ہے؟ ہتھیلی پر سر جمائے کوہنی بیڈ سے ٹکائے ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں خونخوار بنی اپنی بیوی کو دیکھ کر بس ہنس دینے کو تھا۔ تم یہ سب حمزہ سے سیکھ رہے ہو، میں سمجھ رہی ہوں۔ میسم اس کی بات پر اٹھ کر اس تک پہنچا۔ مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آ رہی ہے، کمرہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ میسم بازوؤں میں اٹھاتا اس دھان پان سی لڑکی کو بیڈ پر پھینک گیا۔ میسم کے بچے! زامیہ چیختی رہی، لیکن میسم نے منہ پر ہاتھ رکھے اس پر بلینکٹ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد خود چپ ہوتی اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی تھی۔ میسم بھی سمجھتا مسکرا رہا تھا۔ جادوگرنی، میسم نے ہولے سے کان میں کہا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ ہادیہ کی شاپنگ خرم کروا چکا تھا۔ ہر چیز ہادیہ کی پسند کی لی گئی تھی۔ وہ بہت دل سے ہر چیز لائی تھی۔ کالج سے خرم نے کچھ ٹائم تک کے لیے آف لے لیا تھا۔ تمام گھر والوں کی ان دنوں مالز کے کافی چکر لگ رہے تھے۔ سب تیاریوں کے باوجود کبھی کچھ رہ جاتا تو کبھی کچھ۔ چاروں نہ چار انہیں پھر وہ چیز لینے جانا پڑتا۔ حمزہ نے ہر چیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انادل کی تمام شاپنگ بھی اس نے اپنی طرف سے کی تھی، اور اپنی بھی۔ لاکھ منتوں کے بعد بھی حمزہ نے انادل کے گھر والوں سے ایک چیز نہیں لی تھی۔ تھوڑی گنجائش نکال کر شادی سے ایک دن پہلے بھیجنے کے ساتھ شادی کے ہال وغیرہ کی ذمہ داری انادل کے گھر والوں نے لی تھی، لیکن حمزہ نے آخری وقت تک انہیں سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی۔ ہادیہ خوشی سے ادھر ادھر بھاگتی تیاری میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ امیمہ کا خیال رکھتی، کبھی اسے جوس دیتی، کبھی کچھ کھانے کا۔ امیمہ اس کی بے لوث محبت اور خدمت پر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہادیہ بس کرو، صبح سے کچن میں لگی ہو، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ امیمہ کو جوس دے کر وہ واپس کچن میں جانے لگی کہ امیمہ کے ٹکنے پر اس کے ساتھی لاؤنج میں موجود صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بس لنچ ریڈی کر رہی تھی، ہو چکا ہے۔ وہ چہرے پر بار بار آتی لٹ کو پیچھے کرتی بہت کمزور سی لگ رہی تھی۔ ہادیہ، بھائی کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، آج کل وہ جلدی آ جاتے ہیں، لنچ میں لگا دوں گی، تم جلدی سے شاور لے کر اچھے سے تیار ہو کر نیچے آؤ، بھائی جب بھی آتے ہیں ایسے ہی گھومتی رہتی ہو، چلو شاباش اٹھو۔ امیمہ کے پیار سے سمجھانے پر وہ بے دلی سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما! امیمہ نے مہر النساء بیگم کو کچن میں جاتے دیکھ کر پکارا تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ پاس بیٹھتی پوچھ رہی تھی۔ ماما، مجھے لگتا ہے ہادیہ پر کچھ زیادہ ہی ذمہ داری آ گئی ہے، میڈ بھی چھٹیوں پر ہے، آپ ایک اور میڈ رکھ لیں، اس کا چہرہ بھی بوجھل سا ہو رہا ہے، کچن میں لگی رہتی ہے یا پھر پڑھتی رہتی ہے، انادل کی شادی سے فری ہو جائیں تو دونوں کو کہیں گھومنے بھیجیں۔ امیمہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ بیٹا، میں کہتی ہوں مجھے کام کرنے دو تو مجھے کچن سے نکال دیتی ہیں، میں کیا کروں، مجھے بھی احساس ہے، لیکن وہ سنے تو کہتی بس سارے کام میں کروں گی، آپ آرام کریں۔ لو بھلا، میں آرام کر کر کے بیزار نہیں آ جاؤں گی؟
میری بہو ویسے لاکھوں میں ایک ہے، امیمہ بہت خیال رکھتی ہے، کالج سے آ کر پہلے مجھے سلام کر کے حال پوچھے گی، پھر فریش ہو کر میڈ کی مدد کرواتی ہے۔ مہرنسا بیگم کی آنکھوں سے خوشی جھلک رہی تھی، ان کے لہجے میں اپنی بہو کے لیے محبت کے ساتھ فخر بھی تھا۔ تو پھر ڈن کریں، انادل کی شادی ختم ہوتے ہی ہادیہ اور بھائی میرے ساتھ امریکہ جائیں گے۔ امیمہ سامنے سے آتے خرم کو دیکھ کر مہرنسا بیگم سے بولنے لگی۔ خرم سلام کے بعد ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ امریکہ؟ خرم امیمہ کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، نظریں ارد گرد بھٹک رہی تھی۔ امیمہ نے دیکھ کر ہنسی روکی۔ آپ دونوں جائیں گے ہمارے ساتھ، ہادی کو دیکھیں، بس گھر میں ہی رہتی ہے، نہ آپ اسے کہیں لے کر جاتے ہیں نہ وہ خود آپ کو کہتی ہے۔ سوچا میں ہی کچھ کروں تاکہ آپ آفس سے اور ہادی پڑھائی اور کچن سے دور ہو سکے۔ امیمہ خفگی سے بھائی کو دیکھتے کہہ رہی تھی، انہوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن انادل کی کڈنیپنگ میں سپوائل ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن بابا پھر اکیلے ہو جائیں گے۔ ہادیہ فرش سے نیچے آئی، ناک میں نوز پن چمک رہی تھی۔ خرم نے کچھ دن پہلے ہی اسے بطور گفٹ دی تھی لیکن پہننا بھول گئی تھی، آج یاد آنے پر پہن آئی۔ لیمن کلر کا ڈریس تھا، دوپٹے کو سر پر ڈالا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل بھر کر چھوٹی آنکھوں کو بڑا کیا ہوا تھا، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن سے ٹھنڈا پانی لاتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ آرام سے جائیں بیٹا، ہماری بیٹی کی شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، نہ کبھی باہر گئے نہ ہنی مون پر گئے۔ امیمہ بیٹی ٹھیک کہتی ہے، آپ دونوں ٹکٹ بک کریں اور انادل کی شادی کے بعد فوراً نکلیں۔ کالج میں ویسے ہی ونٹر بریک آنے والا ہے۔ اجاز صاحب روم سے نکل کر ان کی محفل کا حصہ بنتے ہادیہ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ان کے کہنے پر وہ خوشی اور حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے امریکہ جانے کا کب سوچا تھا، یا کہیں بھی جانے کا؟ اس کے لیے یہ گھر اور اس گھر کے مکین ہی سب کچھ تھے۔ وہ خوشی سے خرم کے ہاتھ سے گلاس لیتی بنا خرم کو دیکھے کچن میں چلی گئی۔ امیمہ بھی اٹھ کر اس کی ہیلپ کروانے چلی گئی۔ جی کہے تو آپ ٹھیک رہے ہیں بابا، سیمسٹر سٹارٹ ہو جائیں گے، ویکیشنز کے بعد اچھا ٹائم ہوگا، ہادیہ کے لیے کچھ فریش مائنڈ بھی ہو جائے گا۔ وہ کچن میں نظر آتی ہادیہ کو امیمہ کی کسی بات پر کھلکھلاتے دیکھ رہا تھا۔ چلیں پھر دیکھ لیں، 5 دن بعد انادل کی شادی ہے، حمزہ مانتے ہی نہیں، ورنہ انادل کو آج ہی گھر لے آئیں۔ مہرنسا بیگم نے ہنس کر کہا تو وہ دونوں باپ بیٹے بھی ہنسنے لگے۔ آپ کی بیٹی بھی کہاں رکتی ہیں، انہیں بھی بس آتے ہی جانے کی لگ جاتی ہے۔ اجاز صاحب نے نفی میں سر ہلاتے انہیں اپنی بیٹی کا بھی یاد دلایا۔ بس جیسے رہیں خوش رہیں ماما، انادل کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ خرم کے کہنے پر دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ آ جائیں، لنچ لگا دیا ہے۔ ہادیہ کی پکار پر وہ دونوں اٹھ کر ڈائننگ ایریا میں پہنچے، جبکہ خرم فریش ہونے کے بعد پہنچا۔ کھانا کھاتے ہوئے کبھی ہادیہ کو آنکھ مارتا، کبھی نظروں سے پریشان کرتا، اسے غزل کرتا خوش ہو رہا تھا۔ خرم کی حرکتوں پر اس کے حلق میں نوالا اٹک رہا تھا۔ امیمہ ہنسی دبائے ہادیہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں سامیہ، آپ یہ ڈریس پہنیں گی شادی والے دن؟ وہ موبائل پر ایک پکچر دکھاتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ اور میں نے کہا میں آرڈر کر چکی ہوں اپنا ڈریس، تو برائے مہربانی اپنی کرم نوازیوں سے مجھے دور رکھیں۔ سامیہ اپنا سامان اس کے روم میں شفٹ کرنے کے لیے پیکنگ کر رہی تھی، ورنہ تو اپنے اپارٹمنٹ میں موجود سامان کو اس نے میثم کے گھر میں موجود اپنے روم میں نہیں رکھا تھا۔ اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس اپارٹمنٹ میں اسے رہنا ہی نہیں تھا، تو وہ اپنا سامان ایک بڑے سے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میثم بھی اس کے سر پر کھڑا تھا، ساتھ ساتھ ہیلپ کرواتا، شادی میں لہنگا پہننے پر منا بھی رہا تھا۔ سانس لینے کے لیے بیٹھا تو یاد آیا اس نے ایک پیارا سا لہنگا اسکرولنگ کے دوران دیکھا تھا، سامیہ کو دکھاتے ہوئے غصہ پی رہا تھا۔ دکھائیں تو ذرا، کیا لیا ہے آپ نے شادی کے لیے؟ میثم اپنا موبائل رکھتا اسے مخاطب تھا۔ یہ دیکھو، وہ پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر پکچر نکالتی اسے دکھا رہی تھی۔ بلیک پینٹ پر ریڈ شرٹ تھی اور ساتھ ہی ریڈ اور بلیک لانگ سا کوٹ تھا۔ سامیہ، آر یو میڈ؟ اسے تو تصویر دیکھ کر ہی پتنگے لگ چکے تھے۔ یس آئی ایم ہبی جی۔ وہ چڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک گئی۔ اسے معلوم تھا میثم اس کا لیا گیا ڈریس دیکھنے کی ضد کرے گا، اس لیے ایک پینٹ شرٹ کی پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھی تھی تاکہ اسے اور زج کر سکے۔ میں نہیں آؤں گا شادی میں۔ وہ غصے سے سامیہ کے بیگ کو پٹکتا باہر نکل گیا۔ آج کل لڑائی کا موضوع سامیہ کی شادی کا ڈریس تھا۔ ہر دوسرے دن اس بات کو لے کر تکرار اور لڑائی معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ سامیہ مسکراہٹ روکے ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ غصہ ہو جائے اور وہ اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے ہار مانتا،
لڑائی سے بچنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ جامعہ کچھ گنگناتے ہوئے کپڑے رکھ رہی تھی، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو میسم کے ناراض ہونے سے۔ اس نے ریسیپشن کا ڈریس شادی کے بعد لینے کا کہا تھا۔ شادی کے بعد دوسرے دن انادل کا ریسیپشن تھا، پھر میسم اور جامعہ کا۔ اس گیپ میں اس کا ارادہ دونوں دن کی شاپنگ کا تھا، انادل اور اپنے ریسیپشن کا۔ سکینہ بیگم اور وجاہت صاحب نور کی شادی سے 2 ہفتہ بعد ہی لوٹ آئے تھے۔ حمزہ نے انہیں اپنی شادی کی ڈیٹ بتا دی تھی، اس لیے تیاریوں کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنا آگے کا پلان کینسل کیے پاکستان آ گئے تھے۔ انادل پوری طرح ٹھیک تھی اور اب تو کچھ زیادہ بول بھی لیا کرتی تھی۔ سکینہ بیگم کے کہنے پر بھی حمزہ نے انادل کو اس کے گھر رکنے نہیں جانے دیا تھا۔ سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حمزہ نے ویڈنگ پلیس ارینج کر کے گھر کو رنگ برنگے پھولوں اور لائٹ سے سجا دیا تھا۔ ہلا گلا شور شرابہ باہر سو پھیلا ہوا تھا۔ سب کزنس کی رات گئے محفل لگی رہتی تھی۔ کچھ دور دراز کے رشتہ دار بھی 1 ہفتہ پہلے سے وجاہت صاحب کے گھر آ گئے تھے۔ انادل کو وہاں دیکھتے پہلے اعتراض کیا، لیکن حمزہ کے 2 ٹوک انداز سے کہنے پر سب خاموش ہو گئے۔ انادل کو پہلے شرمندگی ہوتی، لیکن حمزہ کے سمجھانے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ مہمانوں نے اس کی معصومیت کو دیکھ کر پھر دوبارہ کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر ہر کام میں آگے رکھتے تھے۔ انادل یہ کیسا ہے، انادل کو دکھا دو، اس کی شادی ہے، وہ جیسے کہے۔ ایسے بہت سے جملے دن رات گھر میں گونجتے تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ حمزہ بھی وہی تھا، گھر بھی وہی تھا، بس اس میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر وہ اکثر پلکیں جھکا جاتی تھی تو کبھی اس سے چھپتی تھی۔ حمزہ مسکراہٹ لیے اس کا یہ انداز دیکھتا تھا، کبھی روم میں اس کے داخل ہونے پر سوتی بن جاتی تھی۔ حمزہ سب باتیں نوٹ کر رہا تھا، لیکن کہہ کچھ نہیں رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی حرکتیں ہنساتی تھی تو کبھی وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، کبھی اسے دیکھ کر وہ کوئی کام کرتی بھول جاتی تھی۔ حمزہ محسوس کرتا تھا وہ اسے دیکھتے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ اس کی محبت کا آغاز ہی جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ حمزہ اگر کبھی کچھ چھیڑنے کی خاطر کہہ دیتا تو انادل پھر 6-7 گھنٹے تک اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس لیے حمزہ کی کوشش ہوتی تھی وہ اسے ابھی تنگ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، بعد میں فرار مشکل ہے۔ ابھی مہمانوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بعد میں بدلہ لینے کا سوچتے صبر کیے ہوئے تھا۔ ابھی بھی وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، اپنے فیورٹ پرفیوم کو خود پر بے دریغ چھڑکا تھا۔ سائڈ سے انادل نظر آ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمزہ مسکراہٹ دبائے بلا وجہ ایکشن مارنے لگا، پھر پلٹ کر اس کے پاس آیا تو وہ سرخی جھلکاتا چہرہ جھکا گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حمزہ اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے پاس بیٹھ کر ہاتھ کھینچنے لگا، لیکن انادل نے چہرے پر سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس کی زور زبردستی اور طاقت کی بدولت وہ ہاتھ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مائی لائف اینا، مہندی لگانے والی کچھ دیر میں آئیں گی، میں تمہیں مہندی لگوانے کے بعد لنچ بریک میں لینے آؤں گا، تیار رہنا، تمہارے گھر سے کالز آ رہی ہیں، کب چھوڑ کر جاؤ گے انادل کو؟ اینا کے دیوانے حمزہ میر، وہ اپنے پاس سے ڈائلاگ ایڈ کرتا اسے مزید شرمانے پر مجبور کر گیا۔ وہ بنا پلکیں اٹھائے یا اس کی جانب دیکھے بیڈ کی چادر کو تک رہی تھی۔ ناک سمیت گال سرخ ہو گئے تھے، اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ کچھ کل ہونے والی شادی اور اپنے دل کی کیفیت کا اثر تھا، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی حمزہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت باقی رہی تھی۔ جذبوں کا سمندر دیکھنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ سر ہلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو بول لیا تو آفس جاؤ۔ حمزہ ہنستے ہوئے اس کا سر اپنے سر سے ٹکرانے لگا تو انادل نے آنکھیں بند کر لی۔ مائی بیوٹیفل وائف، کیوں مجھے شرارت کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، ورنہ انادل نے رونا شروع کر دینا تھا۔ ویسے بھی اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ کل ان دونوں کی باقاعدہ شادی ہونی تھی۔ انادل کو اگر پہلے ہی اس کے گھر بھیج دیتا تو یہ انداز محبت کیسے دیکھ پاتا؟ انادل نے اس کے جانے پر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اپنا موبائل یہاں سے جانے کے بعد اپنے ساتھ ہی رکھنا، میں ہر 10 منٹ بعد کال کروں گا، روم سے جاتے جاتے پلٹ کر کہتے ہوئے حمزہ نے ایک آنکھ ونک کی تو انادل جو اس کی بات پر پوری طرح متوجہ تھی، سٹ پٹا کر چہرے پر تکیہ رکھ گئی۔ آپ بہت برے ہیں، جائیں یہاں سے، انادل تکیہ میں منہ دیے چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حالانکہ جامعہ نے ایسی حرکتوں پر حمزہ کو باندھ کر مارنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ مشورہ بھول چکی تھی۔ اوکے ہے نا، تمہارا برا ہسبینڈ جا رہا ہے، حمزہ خیخہ لگاتا اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہتا چلا گیا۔ پیچھے انادل گالوں کو تھپ تھپا کر ان کی سرخی کم کر رہی تھی۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد مہندی لگانے والی اس کے روم میں آ گئی تھی۔ سکینہ بیگم نے اس کی کمفرٹ
کی خاطر اسے اسی کے روم میں مہندی لگوانے کا کہا تھا۔ انادل اتنا بھرا ہوا ڈیزائن دیکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر حمزہ کو کال کرنے لگی۔ سر، میم بھری ہوئی مہندی دیکھ کر رو رہی ہیں، صرف ایک ہاتھ پر لگائی ہے ابھی۔ وہ لڑکی پریشانی سے حمزہ کو بتا رہی تھی۔ اینا کو موبائل دیں آپ، اور آپ ویسی ہی مہندی لگائیں جیسی میں کہہ چکا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس لڑکی نے انادل کو موبائل تھمایا۔ مائی گرل ڈونٹ کرائی، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہو؟ حمزہ نے نرم لہجے میں پوچھا تو انادل گویا پھٹ پڑی۔ آپ آ جائیں پھر بتاتی ہوں آپ کو، اتنی بھری ہوئی مہندی کون لگواتا ہے؟ آپ بھی لگوائیں ورنہ میں یہ مہندی بھی خراب کر دوں گی، اور دوسرے ہاتھ پر لگواؤں گی بھی نہیں۔ جامعہ ٹھیک کہتی ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے کھڑوس انسان ہیں، انادل آنسو بہاتے ہوئے غصے سے کہتی جا رہی تھی۔ وہاں حمزہ سے قہقہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جامعہ نے آپ کو اور کیا پٹیاں پڑھائی ہیں؟ روز 1 گھنٹہ کال پر وہ صرف میری ہی برائی کرتی ہیں، یا کچھ اپنے ظلم و ستم بھی بتاتی ہیں۔ حد ہی ہو گئی، میری بیوی کو میرے خلاف کر رہی ہیں یہ پاگل عورت۔ اینا، تمہیں نہیں معلوم جامعہ پر کیس بھی ہو سکتا ہے اور وہ جیل میں بھی جا سکتی ہے۔ حمزہ اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہنسی روکے اسے جامعہ پر کیس کرنے کا بتا رہا تھا۔ کیا نہیں، جامعہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کل ان کی شادی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ کل میثم بھائی کو شادی کے سرپرائز کے طور پر کمرے سے بھاگ جائیں گی۔ انادل جلدی جلدی میں بتاتی یہ بھول گئی تھی یہ راز تھا جو اسے نہیں بتانا تھا۔ واٹ؟ ہائے بیچارہ میثم میرا دوست، میں اپنے دوست کو ہوشیار کر دوں جب تک تم مہندی لگواؤ، ورنہ تم سے زیادہ اچھی لڑکیاں ہوں گی کل تمہاری شادی میں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ وہ رونا بھول کر خود کو اچھا دکھانے کے لیے بنا مزید کوئی شور کیے اور روئے مہندی لگوانے بیٹھ گئی۔ وہاں حمزہ میثم کو جامعہ کی کارستانی بتا رہا تھا جو کل اس کے ساتھ پیش آنے والی تھی۔ میثم سن کر پہلے ہونق زدہ ہوا، پھر ہنستا ہوا حمزہ کے مذاق کو انجوائے کرتا رہا۔ اف جامعہ یار، کل کے دن ایسا سرپرائز، توبہ یہ لڑکی اتنی شرارتیں سوچی ہوئی تھی تبھی شادی کے لیے آرام سے راضی ہوئی ہے۔ میثم کہتا وہاں ہنسے جا رہا تھا۔ حمزہ نے کہا تھا سوچ لے، ابھی بھی وقت ہے، کس سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ حمزہ اسے آخری وقت تک وارن کر رہا تھا، لیکن میثم نے اپنی قسمت 2 سال پہلے اپنے ہاتھوں سے پھوڑی تھی، تو اب پچھتاوا کیسا بھلا؟ انادل کی 4 گھنٹے میں مہندی لگی۔ ان لڑکیوں کے جانے کے بعد سکینہ بیگم مہمانوں کے پاس سے اٹھ کر آئیں اور انادل کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ وہ نم آنکھوں کو بار بار چپکتی رہی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر خوبصورت ڈیزائن مہندی سے سجا ہوا تھا۔ ان کے کہے کے مطابق 1 گھنٹے بعد اسے ہاتھ پاؤں واش کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے انادل کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً چائے، کافی تو کچھ دیر بعد جوس بھیجتی رہی تھی تاکہ انادل کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں بھی فریش فیل کریں۔ بیٹا روتے نہیں ہیں، میں بھی آپ کی ماما ہوں نا، حمزہ کی مام سے زیادہ آپ کی ماما، وہ ہنستے ہوئے اس کا سر چومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انادل ان کی بات پر مسکرائی۔ میں سب سن رہا ہوں مام، آپ میری مام نہیں رہی ہیں، اینا کی ماما بن گئی ہیں۔ حمزہ روم میں داخل ہوتا چہرے پر مصنوعی خفگی لیے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو سن لیں آپ، انادل تو ہماری بچی ہے، آپ سے زیادہ اچھی اور پیاری، دیکھیں ہماری بات پر شرما رہی ہیں، بھلا ایسی بچی دیکھی ہوگی؟ سکینہ بیگم کے پیاری کہنے پر انادل نے شرما کر ان کے کندھے سے لگ کر چہرہ چھپایا۔ بال پشت پر الجھے ہوئے سے بکھرے تھے، وہ صبح والے حلیے میں ہی تھی، یہی تو جان لیوا ہے۔ حمزہ انادل کو بات بات پر شرماتے دیکھ کر ہولے سے بڑبڑایا تھا کہ صرف وہی سن سکا۔ موم، اینا کو ان کے گھر چھوڑنے جانا ہے، کچھ کام ہے تو بتا دے، ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے گا، ورنہ رات لیٹ ہی آؤں گا۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتا انادل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، سب کام ہو چکا، جو بعد میں یاد آیا وہ ڈرائیور سے کروا لیں گے۔ آپ مہندی ہٹنے کے بعد انادل کو لے جاتے ہوئے ہمارے پاس آئیے گا، ہم انادل پر کچھ آیتیں پھونک کر بھیجیں گے، ہماری بیٹی کی حفاظت کے لیے۔ ہم سے ایک دن دور نہیں رہا جائے گا، بس جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں آپ انادل۔ حمزہ سے کہنے کے بعد انہوں نے انادل کو پیار کرتے ہوئے کہا تو حمزہ نے دلچسپی سے انادل کو دیکھا۔ وہ ایک نظر حمزہ کو دیکھ کر آنکھیں میج گئیں۔ سکینہ بیگم کے جانے کے بعد 1 گھنٹہ ہوتے ہی انادل نے ہاتھ اور پاؤں واش کیا۔ حمزہ نیچے کسی کام سے گیا تھا، واپس آیا تو سوکھی مہندی کی جگہ سرخ مہندی سے انادل کے دودھیا ہاتھ پاؤں دمک رہے تھے۔ بیوٹیفل اینا، یہ بہت حسین لگ رہی ہے، بالکل تمہاری طرح، وہ ہاتھ اور پاؤں کو نظروں کی حصار میں رکھتے ہوئے کہتا آگے بڑھا۔ انادل نے اس کی تعریف پر اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے، پہلی بار مہندی لگائی تھی اور اس قدر حسین لگی تھی کہ وہ بھی اپنے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ چلیں مائی سلیپنگ بیوٹی، حمزہ نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا تو انادل نے حجاب لے کر چادر اوڑھ کر سر ہلایا، لبوں پر قفل لگایا ہوا تھا۔ وہ سکینہ بیگم اور اسجد صاحب سے ملتی باہر نکل گئی، جہاں حمزہ اس کا بیگ
بیک سیٹ پر رکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر گاڑی کا دروازہ کھولتا، اس کے اندر بیٹھ جانے پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا، گاہے بگاہے اسے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پزل ہوتی، اپنی حجاب ٹھیک کرتی، کبھی اپنی مہندی سے سجے ہاتھ دیکھنے لگتی۔ پانی میں کم ہاتھ ڈالنا ورنہ کلر پھیکا ہو جائے گا، اور میں جب کال کروں ریسیو کرنا، اور آج جلدی نہیں سونا جب تک میں باتیں نہ کر لوں، اور میڈیسن ٹائم پر لینا، کسی کے ساتھ نہیں جانا کہیں، اور اگر کوئی تنگ کرے تو مجھے کال کرنا، اور بس مجھے معلوم ہے سب مجھے کیا کیا کرنا ہے، میں بچی تھوڑی ہوں۔ وہ برا مانتے ہوئے اس کے اتنی ساری تلقین پر کہہ رہی تھی۔ نظریں ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر جمائی ہوئی تھی۔ ہاں لیکن میں ایک دن کیسے رہوں گا؟ کیا یاد آئے گی میری تمہیں؟ سنہری براؤن آنکھوں میں اداسی تھی۔ انادل نے جواب نہیں دیا۔ گھر آنے پر اسے اندر چھوڑتا حمزہ چلا گیا، اور گھر میں موجود مہمانوں سمیت امیمہ اور ہادیہ نے اسے بہت تنگ کیا۔ امیمہ کہتی شادی سے 10 منٹ پہلے آ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم تمہیں جب بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو ہادیہ کہتی پتہ نہیں بھائی کا دل کیسے لگ رہا ہوگا، انادل کی پکچرز دیکھتے گزارا کر رہے ہوں گے۔ وہ جھیمتی سرخ ہوتی، ان کی باتیں سنتی، آخر میں رو دی۔ سب اس کی حالت سے محسوس ہوتے، بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے اپنے شرارتی جملے اسے کہتے رہے۔ پہلی دفعہ تو انادل ان کے ہاتھ لگی تھی، ایسے کیسے جانے دیتے؟ زامیہ سے میسج پر بات کرتی، سب بتاتی، آنسو والے ایموجی دے رہی تھی، اور وہ میسج پڑھتے ہوئے خے لگا رہی تھی۔ میثم زامیہ کو خوش دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ کل شادی تھی اور ابھی تک وہ لہنگا پہننے پر اسے آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اپنے شرارتی خرافات سے اس معصوم کو تو دور رکھیں۔ میثم کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، ہاں ایسے کیسے حبی جی، اپنے کارنامے دل سے کروانے ہیں۔ ہائے اتنی انوسنٹ ہے دل، میں جو کہوں اس کا تھوڑا سا کام تو ضرور کرتی ہے۔ حمزہ کو باتیں سنانے کا یاد کروانا پڑتا ہے اسے، ابھی گاڑی میں اپنے گھر جاتے ہوئے بھی سنائی تھی۔ ایسی لڑکیاں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں جو میری مانتی ہیں۔ زامیہ موبائل کو ٹیبل پر گھماتے ہوئے انادل کی نادانیاں اسے بتاتے ہوئے ہنسے جا رہی تھی۔ ابھی میں نے کہا اتنی بھری ہوئی مہندی کون لگواتا ہے تو رونے لگی، لیکن حمزہ نے لگوا کر ہی چھوڑی۔ پلان فلاپ۔ انادل نے اسے مہندی کی پکچر سینڈ کی تو اچھی لگنے کے باوجود حمزہ کو تنگ کرنے کی خاطر زامیہ نے اسے اتنی ہیوی ڈیزائن پر پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ رونے لگی تھی۔ بس کریں نا، ان دونوں کو خوش رہنے دیں۔ آپ ہم دونوں کے بارے میں سوچیں، کل شادی ہے اور آپ یہاں کوئی تیاری نہیں کر رہی ہیں، مہندی لگوانے چلیں میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میثم معلوم تو ہے تمہیں مجھے مہندی سے الرجی ہے، ریڈ اسکن ہو جاتی ہے، اوپر سے فلو الگ، وہ منہ بناتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ورنہ انادل کی مہندی دیکھ کر اس کا بھی دل تھا وہ بھی لگوائے۔ اوہ ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، کوئی بات نہیں، بس آپ لہنگا پہن لیں، یہی بہت ہوگا میرے لیے۔ وہ دوبارہ اسی بات پر آ گیا، امید بھری نظروں سے زامیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں گر جاؤں گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، بالکل نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ بالکل آمادگی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اوکے کریں اپنی مرضی، میں بھی نہیں آؤں گا کل شادی میں۔ وہ منہ پر تکیہ رکھے صوفے پر لیٹ گیا، صاف اشارہ تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ زامیہ اسے تصور میں سرپرائزڈ دیکھ کر پرجوش تھی، اس لیے ناراضگی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔